अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपको आवाज़ आ रही होगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ फरमा दे। आज हम जिस हवाले से बात करना चाह रहे हैं, खिलाफत अब्बासिया के अंदर ऐसे इल्मी उमूर जो सरंजाम दिए गए और उन इल्मी काविशों को सराहना या उनके नाम को वाज़े करना मतलूब है, जिन्होंने खिलाफत अब्बासिया के अंदर अब्बासियों की सल्तनत में उनकी सरपरस्ती के ज़रिए कामयाबियां हासिल की और उम्मत के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी। उस सिलसिले में हम आज बात करेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और इसके बाद हमारा तारीख़ इस्लाम के दूसरे अंदाज से, यानी एक तो वो लोग हैं जो असरी उलूम और साइंस को तरजीह देते हैं और उसके बहुत सारे उमूर सरंजाम दिए गए, उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा फिर बाद में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम अ, इलाही उलूम जो हैं, इल्हामी उलूम जो हैं, उनका भी और उनके बारे में जो खिदमात सरंजाम दी गई हैं, उनके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 9वीं से 13वीं सदी ईस्वी तक मुस्लिम दुनिया ने जो साइंस, मजहब, फलसफा और सकाफत में जो तरक्की की है और उसका ज़माना देखा है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि दुनिया में इस जैसी मिसाल नहीं मिलती। ये तकरीबन 400 साल का अरसा है जिसके अंदर मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और इस्लामी तहजीब ने स्पेन से लेकर हिंदुस्तान तक मुख्तलिफ मजहबों, तमद्दुनों और इल्मी रिवायात का अहाता किया है। और इस तरह की सरगर्मियों में दूर दराज की तहजीबों के साबका कारनामों को बाहम इकट्ठा भी किया है और फिर उसका तकाबुल करके मज़ीद कई नई दरियाफ्तों की बुनियाद भी रखी है। और ताहाल ऐसे तमाम उमूर जो मुसलमानों ने सरंजाम दिए हैं, उस पर मज़ीद काम भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे इहाता मकसूद नहीं है कि उन तमाम हजरात का जो कि साइंसी उलूम के माहिर थे या जिन्होंने इजादात की हैं, उनका इहाता किया जा सके, लेकिन उस पर एक सरसरी सी नज़र मतलूब है। सबसे पहली बात यह है कि अब्बासी खुलाफा ने जो इल्म दोस्त थे और उन्होंने उमवी खिलाफत के बरक्स दीगर जितनी भी अकवाम थी और जितने भी अजम के लोग थे, उन तमाम को बगदाद के अंदर इल्मी तौर पर इकट्ठा करने की कोशिश की। उन्हें न सिर्फ खिलाफत के उमूर में गुंजाइश देकर और उनको मुख्तलिफ ओहदों पर सरफराज किया, बल्कि उन्हें इल्मी तौर पर भी उनको इस्तेहकाम बख्शा और उनकी सरपरस्ती की। तो तारीख की बेशुमार सियासी जमातों की तरह अब्बासी दौर में भी मुस्बत और मिसाली मुस्तकबिल के बादों के दौर पर नुमाया और मुमताज होने की कोशिश की। इसमें सातवें अब्बासी खलीफा मामून की सोच जो है, वो मुस्तकबिल का मिसाली मुआशरा फ़कत इल्म और तअक्कुल के ज़रिए हासिल नहीं हो सकता जो उन्होंने कहा है, बल्कि इस फ़िक्र को अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी था कि सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में साइंसी उलूम की मौजूद रिवायात और सिलसिलों को एक मरकज़ी मुकाम पर लाया जाए। इस खलीफे को ये यकीन था कि अगर मुस्लिम दुनिया के बेहतरीन आलमों को बाहमी इस्तेफादे के लिए करीब आने का मौका दिया जाए तो बहुत सारे इम्कानात जो हैं, नए इम्कानात वो सामने आ सकते हैं। चुनाचे मामून ने अपने इस ख्याली जज्बे को अमली जामा पहनाने के लिए बगदाद में बैतुल हिकमत के नाम से एक तालीमी इदारा कायम किया। बैतुल हिकमत का दायरा कार ऐसा था कि तालीमी इदारे की आज की तारीफ इसका अहाता नहीं करती। ये बैक वक्त एक यूनिवर्सिटी, एक लाइब्रेरी, तर्जमे का इदारा और तहकीकी तजर्बा गाह भी थी। लाइब्रेरियां और छोटे मदरसे तो उमवियों के ज़माने से ही मौजूद थे, लेकिन इल्म के हसूल और तरवीज का अब्बासी जज्बा अपने पेशरों से कहीं ताकतवर था। कहा जाता था कि अगर कोई आलिम किसी किताब को इसकी असल जुबान से अरबी में तर्जमा कर सकता था तो उसे किताब के साथ तोल कर सोना दिया जाता था। पूरी दुनिया से मुस्लिम और गैर मुस्लिम उलमा मामून के इस मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए जौक दर जौक बगदाद पहुंचे।
تاریخ میں پہلی بار ایران، مصر، ہندوستان اور سابقہ بازنطین کے چنیدہ کام ایک جگہ لائے گئے تاکہ سائنس کو ساری دنیا کے قابل استفادہ بنانے کے لیے ترقی دی جائے۔ بلکہ عباسی خلیفوں میں سے مامون اکیلا حکمران نہیں تھا جس نے سائنس پر خصوصی توجہ دی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اسلام سے پہلے اسکندریہ میں موجود کسی عالم کے پاس مدائن جا کر پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی جواز نہیں تھا جو کہ مسلمانوں کے ہاں موجود ہے۔ اگر وہ سفر کر بھی لیتا تو زبان کے رکاوٹ کے باعث وہ ایرانیوں کے لیے کچھ زیادہ کام نہ کرتا۔ تو عباسی عہد کا دوسرا منفرد پہلو یہی تھا کہ عربی ایسی زبان بن گئی جو متنوع پس منظر کے لوگوں کو باہم اکٹھا کر سکتی تھی۔ اس سلسلے میں اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی مادری زبان خواہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے حکم کے مطابق نماز قرآن پڑھنے کے لیے عربی کا کم از کم ابتدائی علم حاصل کرنا ضروری تھا۔ تو عربی زبان نے نہ فقط مذہبی فرائض کی ادائیگی سر انجام دی، بلکہ سائنسدانوں کے لیے باہمی ابلاغ اور تحقیق کے لیے بھی بہت سارے کام کیے۔ ایک بات اور ہے کہ اسلام کے اندر ایک وسعت ہے، اور اس وسعت کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اور اسے اسلام نے ایک عبادت کا درجہ دیا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے یہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ اس علم کو حاصل کرو اور اس پر غور و فکر کرو اور گرد و پیش کے تمام امور کو سامنے رکھو۔ چنانچہ مسلمانوں نے ریاضی میں تاریخ ساز اضافے کیے۔ سب سے پہلی بات ریاضی ہے۔ ریاضی تمام قسم کے علوم کی بنیاد ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ریاضی فزکس، کیمسٹری، فلکیات اور جغرافیہ سمیت تمام سائنسی علوم کی بنیاد ہے۔ البتہ اولین عظیم ریاضی دانوں میں سے ایک محمد ابن موسیٰ خوارزمی تھا۔ اس ایرانی مسلمان کا زمانہ 708 عیسوی سے 850 تک کا ہے۔ یہ یہ عظیم ریاضی دان بیت الحکمت میں شامل ہونے والی شروع کے لوگوں میں سے تھا۔ اس نے ریاضی میں ہونے والی ترقی کے لیے بنیادی کام کیا۔ ریاضی میں اس کا ایک اہم اضافہ یہ ہے کہ اس نے اعداد اور گنتی کا ہندوستانی نظام اپنایا اور اسے رواج دیا۔ اس سے پہلے رومن نظام استعمال ہوتا تھا۔ اس نظام کی اپنی کمزوریاں اور نقائص تھے جس نے ریاضی کی کئی شاخوں میں پیش رفت کو روک رکھا تھا۔ مثلاً کسر کا جو انداز ہے وہ ایک پیچیدہ انداز ہے، اور ریاضیاتی مسائل کو اس نظام میں حل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس کے برعکس ہندوستانی نظام میں جو اعداد ہیں 1 2 3 4 وغیرہ، اس میں مثبت اور منفی اعداد کی سہولت بھی موجود تھی، اور کسور بھی سادہ انداز میں بیان ہو سکتی تھیں۔ تو خوارزمی نے گنتی کے ہندوستانی نظام میں صفر کا اضافہ کیا اور یوں اس کی افادیت بڑھائی۔ چونکہ کسی بھی عدد کی صفر پر تقسیم کی تعریف نہیں ہو سکتی، چنانچہ خوارزمی صفر کا وجود ریاضیاتی طریقہ سے ثابت نہیں کر سکا۔ اس کے باوجود خوارزمی نے اسے مزید تحقیق میں استعمال کرتے ہوئے کچھ موضوعات میں انقلاب برپا کیا اور ریاضی میں کچھ نئی شاخوں کی بنیاد رکھی۔ خوارزمی کی سب سے عظیم کاوش جبرا ہے۔ اس نے اپنی عظیم ترین کتاب دا کمپینڈیس بک آف کیلکولیشن اینڈ کمپلیشن اینڈ بیلنسنگ، اس نے اس کی وضاحت کی کہ وراثت کی تقسیم جیسے روزمرہ مسائل سے جیوگرافی تک کے مسائل الجبرا کی مدد سے کس طرح حل ہو سکتے ہیں۔ اس مضمون میں خوارزمی نے بہت سے نئے راستے نکالے۔ اگرچہ قدیم یونانی جیومیٹری میں ماہر تھے، لیکن وہ جبرے کو اس سے الگ نہ کر سکے۔ ان کی اس کمی نے سائنسی ترقی میں رکاوٹ ڈالے رکھی۔ خوارزمی نے جبرے کو ریاضی کی ایک الگ شاخ کے طور پر ترقی دی اور اس کے اطلاقات متعارف کروائے۔ لفظ جبرا خود بھی اس مضمون پر خوارزمی کی کتاب کے عنوان سے ماخوذ ہے۔ الجبرا ماخوذ ہے الجبر سے، یعنی مکمل کرنا۔ یہ ایک مساوات کے دونوں اطراف کو مکمل کرتے ہوئے حل دریافت کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک اور ایرانی ریاضی دان تھا عمر خیام، جس کا دور ہے 1048 عیسوی سے 1131 عیسوی تک۔ مغرب میں اس کی بڑی وجہ شہرت، محبت اور تصوف کی شاعری ہے، لیکن وہ ماہر ریاضی دان بھی تھا۔ اس نے بھی ریاضی میں نئے اضافے کیا اور اس مضمون کی حدود کو پھیلایا۔ وہ مکعب مساواتوں کے عمومی حل میں کامیاب رہا۔ مکعب مساواتوں میں نامعلوم کی طاقت 3 ہوتی ہے، اور وہ نظری جبرے میں بھی ماہر تھا۔
اور اسی طرح دیگر کئی علوم میں بھی اس نے کردار ادا کیا۔ خیام کا یہ کام محض نظری قیاس آرائی اور سکول کے طالب علموں کو تنگ کرنے کے کام آتا ہے، اس کے نہایت عملی اطلاقات بھی ہیں۔ اس نے تکوینات اس نے تکونیات اور کلکولس جیسے مفید ریاضیاتی تصورات کی دریافت کا راستہ ہموار کیا۔ خود تکونیات میں بھی مسلمانوں کا حصہ کم نہیں ہے۔ 10ویں صدی کے البتانی نے بعض عملی ضرورتوں کے باعث اسے ترقی دی۔ اس کے ساتھ آگے بات آ جاتی ہے فلکیات کی۔ مسلمانوں نے ریاضی میں جو پیش رفت کی ہے، اس کی ایک فطری توسیع فلکیاتی تحقیق تھی۔ مسلمان ریاضی دانوں کے وضع کردہ فارمولے اور طریقے ستاروں کے مطالعہ کی بنیاد بنے۔ اس طرح کے مطالعات کی تحریک اسلامی تعلیمات عقائد نے بھی دی۔ قرآن کی بہت سی آیات میں آسمانی اجسام اور ان کی حرکات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ چاند اور سورج کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ یہ درست حساب کے مطابق حرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بیان بھی ہے کہ انسان ستاروں سے بحر و بر کی تاریکی میں رہنمائی پاتے ہیں۔ بحر اوقیانوس سے ہندوستان تک پھیلی ریاست کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ آسمانوں کی ریاضیاتی ماہیت پر قرآنی اشاروں کو نظر انداز کر دے۔ چنانچہ قرآنی تحریک کے باعث فلکیات کو حقیقی معنوں میں ترقی دینے والے مسلمان ہی تھے۔ ان سے پہلے کے زمانوں میں علم نجوم اور فلکیات کم و بیش ہم معنی خیال کیے جاتے تھے۔ اس کے نتیجے میں روزمرہ کی انسانی زندگی پر ستاروں کے اثرات کو باطل سائنس کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے فلکیات کو علم نجوم کی اساطیر اور تکے بازی سے الگ کیا۔ مسلمانوں کے زمانے تک ٹالمی کے کام کو فلکیات میں حرف آخر خیال کیا جاتا تھا۔ مامون اور بیت الحکمت کی سرپرستی میں ٹالمی کے قدیم نظریات کا مطالعہ کرنے کے لیے ماہرین فلکیات ایک جگہ جمع کیے گئے، اور اس کے نظریات میں ٹالمی کے نظریات میں زمین کو مرکز کہا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور کائنات کی دیگر ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن مسلمان فلکیات دانوں نے دیکھا کہ ٹالمی نے ستاروں اور سیاروں پر جو حساب کتاب لگایا ہے اس میں نقص ہے اور اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کچھ فلکیات دانوں نے زیادہ بہتر اور درست نتائج دینے والے فارمولے بنائے، اور کچھ نے براہ راست ٹالمی کے نظریات کو غلط قرار دے دیا۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں بیرونی نے خیال ظاہر کیا کہ ٹالمی زمین کے ساکن ہونے کو سائنسی طور پر ثابت ہی نہیں کر سکا تھا۔ اس نے نشاندہی کی کہ ٹالمی کے حسابی نتائج کے غلط ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ زمینی گردش کو حساب میں نہیں لایا۔ کوئی حتمی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے مسلم ماہرین فلکیات نے بھی زمینی گردش پر اتفاق ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن یہ بحث چلتی رہی، اور مجریتی کے کام کا لاطینی ترجمہ اس بحث کو یورپ لے گیا۔ مجریتی کے ایک اندلسی عرب فلکیات دان تھا جس کا خاص موضوع فلکیاتی جدولیں اور فلکی ریاضیات تھا۔ اس کی وفات کے بعد بھی یورپ کے پڑھے لکھے لوگ مجریتی اور دیگر عالموں کے کتب کا درس لینے مسلم آئیبیریا آیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ خیال پورے یورپ میں پھیل گیا۔ ان کو بنیاد بنا کر کوپرنیکس اور گیلیلیو نے وہ نظریات پیش کیے تھے جنہیں آج ہم درست مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جغرافیے کی۔ جس طرح فلکیات نے ریاضی سے جنم لیا تھا، اسی طرح فلکیات سے جغرافیے نے جنم لیا۔ تاریخ کی بہت کم سلطنتیں رقبے میں زرعی عہد کی مسلم سلطنت کے ہمسری کر سکتی ہیں۔ چونکہ مسلم سلطنت کی وسیع و عریض علاقے بالعموم ایک مرکز کے ماتحت تھے، چنانچہ لمبے سفر عام اور بالعموم محفوظ ہو گئے۔ تعجب نہیں کہ آزمینہ وسطیٰ کی ممتاز ترین جغرافیہ دانوں میں مسلمان بھی شامل تھے۔ یہ ایک محض افسانہ ہے کہ دنیا کے گول ہونے کو کرسٹوفر کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ یہ تو قدیم زمانے سے تسلیم کیا جا رہا تھا کہ زمین چپٹی نہیں ہے۔ سمندری ملاح اس امر کو خاص طور پر اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ دور ہوتے سمندری جہاز کا نچلا حصہ پہلی افقی خط سے نیچے جاتا ہے اور مستول کی باری بعد میں آتی ہے۔ قدیم یونانیوں نے تو زمین کو کرہ نما مان کر اس کا حجم معلوم کرنے پر بھی کام کیا تھا، لیکن ان کی بحر اوقیانوس کی قیاسی پیمائش اصل سے بہت کم تھی، اس لیے ان کو معلوم کردہ زمین کا گھیر بھی اصل سے بہت کم رہا۔ عباسی خلافت میں کام کرنے والے جغرافیہ دانوں کا معلوم کردہ حجم نسبتاً بہت درست تھا۔ انہوں نے ٹیگنومیٹری اور کروی جیومیٹری کو ملا کر استعمال کیا اور زمین کا قطر 12,728 کلومیٹر نکالا۔ ان کے حساب میں صرف 37 کلومیٹر کی کمی بیشی تھی۔ ان کا معلوم کردہ زمین کا گھیرا
39,968 کلومیٹر تھا، جو کہ اصل میں 40,074 کلومیٹر ہے۔ جدید دوربینوں اور سیٹلائٹوں کے بغیر ان کی دریافتوں کو حیران کن ہی کہا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جغرافیائی تحقیق کو فقط زمین کی پیمائش تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے زمین کا نقشہ بنانے کے لیے بھی بڑی کاوش کی۔ انہوں نے پرانے یونانی اور بالخصوص ٹالمی کے نقشوں کو پھیلایا اور بہتر بنایا۔ اس کام کی بہترین مثال محمد ادریسی کی مرتب کرتا اٹلس ہے، جو 12ویں صدی کے سسلی کا مسلمان تھا۔ سسلی کو، جو کبھی مسلم حکومت میں شامل تھا، آخر 11ویں صدی میں نارمنوں نے فتح کر لیا۔ ادریسی کے زمانے میں سسلی کا بادشاہ راجہ دوم خاصا باخبر اور بردبار شخص تھا۔ اس کی سرپرستی میں ادریسی نے دنیا کا ایک نقشہ بنایا۔ صحت اور جزیات میں ازمنہ وسطیٰ کا کوئی نقشہ اس کا ثانی نہ تھا۔ آنے والے سینکڑوں برس تک یہ نقشہ دیگر نقشوں کی جانچ پرکھ کے لیے معیار کا کام دیتا رہا۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان جغرافیہ دانوں کو جتنا تجسس معلوم دنیا کا تھا، اتنا ہی وہ نامعلوم سے بھی مسحور تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ نئی سے نئے علاقے جو ہیں وہ دیکھے جائے۔ اہل مغرب نے کرسٹوفر کولمبس کو داستانوی حیثیت دے دی کہ اس نے پہلی بار وسیع و عریض بحر اوقیانوس میں بحر پیمائی کرتے ہوئے 1492 میں نئی دنیا دریافت کی۔ اس کی دریافت کے احوال میں اس امر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ وہاں کے مقامی صدیوں پہلے سے وہاں رہتے چلے آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ مضبوط شواہد موجود ہیں کہ 10ویں صدی کے وائکنگ بھی آج کے کینیڈا تک ہوئے تھے، اور مسلمانوں نے کولمبس سے سینکڑوں برس پہلے اوقیانوس پار کر کے سفر کر لیے تھے۔ عظیم جغرافیہ دان اور مورخ مسعودی نے ایک بحری سفر کا ذکر کیا ہے کہ 889 میں مسلم آئیبیریا کی بندرگاہ ڈیلبا سے مغرب کی طرف مہینوں جاری رہنے والے سمندری سفر کا آغاز ہوا، اور وہ لوگ خشکی کے بہت بڑے اور بہت پہلے سے نامعلوم ٹکڑے پر جا پہنچے۔ کئی صدیوں کے بعد ڈیلبا سے ہی کولمبس کو اپنے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ اس کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے مقامی لین دین کیا اور پھر واپس آ گئے۔ ان احوال کو بنیاد بنا کر مسعودی نے دنیا کے اپنے نقشے میں بحر اوقیانوس سے پار اس نامعلوم خطے کو بھی شامل کیا ہے۔ اسی طرح کے احوال ادریسی نے بھی درج کیے ہیں کہ کس طرح مسلم ملاحوں نے بحر اوقیانوس کی مہم جوئی کے دوران 31 دن کا سفر کیا اور ایک نامعلوم جزیرے پر جا اترے۔ مقامی باشندوں نے انہیں قیدی بنا لیا، لیکن جب عربی بولنے والے ایک مقامی نے دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کروائی تو بالآخر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ عربی بولنے والا شخص بھی موجود تھا اور اس نے ایک کردار ادا کیا جس کی وجہ سے انہیں رہا کیا گیا۔ اب آتے ہیں ہم میڈیسن کے حوالے سے۔ میڈیسن کی تاریخ میں موجود غلط تصورات میں سے ایک بات یہ ہے کہ چند صدیوں پہلے تک یہ زیادہ تر اندازوں اور تیر تکوں پر مشتمل تھی، اور جب ہم 20ویں صدی سے پہلے کی میڈیسن کا سوچتے ہیں تو بذات خود ماہر لیکن اس اصلاً عطائی حکیم کا تصور ذہن میں آتا ہے، جو اپنے ہر مرض کے لیے جیلی دوائیں بیچتا نظر آتا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ مسلم دنیا میں میڈیسن کی ایک لمبی روایت موجود ہے۔ اس کی بنیاد یونانی طب پر تھی، اور اس میں تجربی مطالعے اور پیشہ ورانہ طبی رویے پر زور دیا جاتا تھا۔ اگرچہ آج کے عام لوگوں کے ذہن سے یہ محو ہو چکا ہے، لیکن دنیا کے عظیم ترین اذہان میں سے ان چند کی تحریریں آج بھی موجود ہیں جن کا تعلق زرعی مسلم عہد سے ہے۔ ان کے یہ کام روشن خیالی اور ترقی کے ایک ایسے عہد کا پتہ دیتے ہیں جو جدید میڈیسن کی بنیاد بنا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ میڈیسن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ حکیم لقمان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں، ان کے بارے میں روایات ہمارے اسلامی تراث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ایک معالج کے طور پر بھی لوگوں کے سامنے موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز سے لوگوں کی شفا کا کام بھی کیا ہے، اور بہت ساری جڑی بوٹیوں کا ذکر بھی کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت اچھے انداز سے میڈیسن کو لے کر چلتی ہے، کیونکہ یہ ایک بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس کو سنت قرار دیا ہے، یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائی کو اختیار کیا اور اس بات کا حکم بھی دیا کہ دوائی لی جائے۔ تو اس حوالے سے مسلمان جو ہیں انہوں نے اس پہ مزید آگے کام کیا۔ البتہ یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ عظیم معالج ایک
مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا ہے جسے ابن سینا کہا جاتا ہے۔ اہل یورپ اسے اویسینا کا نام دیتے ہیں۔ 11ویں صدی میں سیاسی ابتری سے دوچار ایران میں وہ کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس کے باوجود اسے زرعی مسلم عہد کے جامع العلوم لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے میڈیسن میں اس استدلالی انداز فکر کو اپنایا جو مسلمانوں نے دیگر مضامین میں اختیار کیا تھا۔ اسی طرز فکر کی وجہ سے ابن سینا کے ہاں وہ فکری گہرائی تھی جو رازی سمیت دیگر لوگوں میں نہیں ملتی۔ اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ اگر وقوعات کے مسبب سلسلے مان کر غور کیا جائے تو جسم کی ہر چیز کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہماری آج کی سائنسی اعتبار سے ترقی یافتہ دنیا میں یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن 11ویں صدی میں یہ ایک نئی بات تھی اور ابن سینا اس کی صداقت کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ برسوں کے علاج معالجے اور سائنسی مطالعہ کے بعد اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ بیماری پانی، ہوا اور مٹی کے ذریعے پھیل سکتی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ہر بیماری کی اپنی خاصیتیں ہوتی ہیں اور اسی لیے علاج مختلف ہونا چاہیے۔ ابن سینا ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے تجرباتی طب کو رواج دیا۔ اسی نے اپنی ایک یادگار کتاب القانون میں زور دیا کہ دوائیں صرف نظریے کی بنیاد پر تجویز کرنے کے بجائے ان کی آزمائش متعین شدہ انداز سے ہونی چاہیے۔ ہمہ گیر تاثیر سے خالی یا بیماری کے علاج میں آزمائش پر پوری نہ اترنے والی دوائیں اس کے نزدیک بے معنی ہیں، اس لیے کہ وہ علاج کو قسمت یا سریت کا معاملہ نہیں بلکہ مشاہدے اور تعقل پر مبنی خیال کرتا تھا۔ اس کی القانون اسلامی دنیا سمیت ہر جگہ میڈیسن کے ہر طالب علم کے لیے معیاری درسی کتاب رہی ہے۔ 17ویں صدی تک اس کا لاطینی ترجمہ یورپی میڈیکل سکولوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ چین میں مسلمانوں کی قابل ذکر تعداد موجود تھی جنہوں نے اس کا چینی زبان میں بھی ترجمہ کیا، جو 14ویں اور 15ویں صدی کی یوان سلطنت کے دوران زیر استعمال رہا۔ بہرحال یہ میڈیسن کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں مختلف بیماریوں کا ذکر ہے، جس میں سے انستھیزیا، چھاتی کے کینسر، کتا کاٹنے والے کا علاج اور زہروں سے متاثر ہونے والی دیگر چیزیں، السر، گردوں کی بیماری اور تبدک کی تفصیلی بیانات اس میں ملتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ابن سینا نے ذہنی اور جسمانی صحت کے باہمی تعلق کو بیان کیا۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ زہر، زخم، خوراک جیسے عوامل کی طرح منفی خیالات بھی جسم کو بیمار کر سکتے ہیں۔ آج ذہن اور جسم کے ممکنہ تعقل کی نشاندہی کا سہرا فرائیڈ اور ینگ جیسے نفسیات دانوں کی پہلی نسل کے سر باندھتے ہیں، حالانکہ ابن سینا اور اس دور کے دیگر معالجین کے نزدیک یہ امکان بڑا حقیقی تھا۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اور ابن سینا کے دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ عباسی خاندان کے دور میں شفا خانے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ قاہرہ، دمشق، بغداد، مکہ اور مدینہ سے لے کر آئیبیریا کے غرناطہ تک یہ شفا خانے پھیلے ہوئے تھے۔ بعد میں عثمانیوں نے بھی اس روایت کو قائم رکھا اور عثمانیوں کے طویل دور حکومت کے دوران ہی اہل یورپ ان کے ساتھ شامل ہوئے اور پھر مسلم دنیا سے آگے نکل گئے۔ اس کے بعد یورپی نشت ثانیہ کے دور میں بولونا اور پیڈورا جیسے سائنسی اور ثقافتی مراکز میں سینکڑوں عربی کتب کے لاطینی میں ترجمے کیے گئے۔ جالینوس اور بکرات جیسے عبقری یونانیوں کے کام عربی سے تراجم کے ذریعے یورپ پہنچے اور بعد کی یورپی ترقی کی بنیاد بنے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے یونانیوں سے عربی کے اندر ہر چیز تبدیل ہوئی اور پھر اس کے بعد جب یونانی جو ہے ان کو سب کو عربی کے اندر تبدیل کر دی گیا تو عربی زبان کے مخطوطے جو ہیں وہ سارے کے سارے پھر یورپ کے اندر چلے گئے اور اس کے بعد پھر دیگر زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے۔ یہ ایک حقیقی بات ہے کہ علم جو ہے اس کی کوئی بھی حدود نہیں ہے۔ علم جہاں کہیں سے بھی ہو اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور امت مسلمہ نے خصوصاً عباسی دور خلافت نے اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ فزکس کے حوالے سے مسلمان سائنسدانوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ مسلمان سائنسدانوں کو ریاضی بہت دور لے گئی۔ اگر انہیں کائنات میں کار فرما خدا کے مقرر کردہ اصولوں کو سمجھنا تھا تو ریاضی میں متشکل ہونے والے تصورات کا اطلاق حقیقی دنیا پر کرنا بہت ضروری تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں فزکس کے مسلم ماہرین کی ایک باصلاحیت جماعت سامنے آتی ہے۔ دیگر مضامین کی طرح فزکس میں کام کرنے والے مسلمانوں نے پرانی تہذیبوں کے کام کا عربی ترجمہ کیا اور اسے آگے بڑھایا۔
عقل و دانش کی مختلف اور مسلم دنیا میں ترقی کرتے دیگر بہت سے علوم سے استفادے کے بعد مسلم زرعی عہد کے طبیعیات دانوں اور اس مضمون کے کئی بنیادی تصورات کو ترقی دی۔ ان کے کام سے وہ بنیاد بنی جسے نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے عبقری اذہان نے استعمال کیا۔ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی اس علمی روایت میں اضافہ کرتے اولین لوگوں میں سے ایک ابن الہیثم تھا۔ اس کا زمانہ 965 عیسوی سے لے کر 1040 عیسوی تک کا تھا۔ اس کا تعلق عراق سے تھا۔ اس نے عملی زندگی کا آغاز عباسی حکومت کے ایک سرکاری اہلکار کی حیثیت سے کیا، لیکن جلد ہی ملازمت چھوڑ کر قاہرہ کے ایک ابھرتے ہوئے علمی حلقے میں شامل ہو گیا۔ تب قاہرہ حریف فاطمی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ فاطمی حکمران کی ایک حکم عدولی کے باعث وہ قاہرہ میں ہی اپنے گھر پر نظر بند ہو گیا۔ یہ واقعہ ابن الہیثم اور فزکس دونوں کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا۔ نظر بندی کے دوران اس نے اپنا وقت روشنی کی ماہیت اور خصوصیات پر غور کرتے گزارا۔ قدیم دور سے ہی روشنی اور اس کی خصوصیات نے بہت بڑے بڑے اذہان کو چکرائے رکھا۔ اس کے زمانے میں روشنی کے متعلق ایک ممتاز نظریہ ٹالمی کا پیش کردہ تھا۔ اس نظریے کی رو سے روشنی کی کرن آنکھ سے نکل کر خارجی جسم سے ٹکراتی ہے اور منعکس ہو کر دوبارہ آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں وہ جسم ہمیں نظر آتا ہے۔ خارجی کائنات کو فقط فلسفے کی طریق پر سمجھنے کی قدیم یونانی روایت اس کے زمانے تک چلی آ رہی تھی۔ اب ابن الہیثم نے اس کو تبدیل کیا۔ ابن الہیثم کو اس روایت سے اتفاق نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سائنسی نظر تجربی مطالعہ اور تجربات کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے روشنی کی ماہیت پر سینکڑوں تجربات کیے۔ اس فلسفے کا عمل دخل کم کرتے ہوئے سائنس پر انحصار بڑھایا اور نتیجہ اخذ کیا کہ ٹالمی کا روشنی کی آنکھ سے خارج ہونے والا خیال قطعی غلط ہے۔ اس نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ خارج میں موجود روشنی اجسام کے ہر نقطے سے ٹکرا کر منعکس ہوتی اور پھر آنکھ میں جاتی ہے۔ آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کی ان بہت سی شعاؤں میں ہی وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس پر دماغ مسلسل عمل کرتا ہے اور بصارت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی زمانہ تھا کہ ایران میں ابن سینا آنکھ میں روشنی کے راستے کو سمجھنے کے لیے اسے کھول رہا تھا۔ مصر میں اس نوعیت کا کام ابن الہیثم کر رہا تھا۔ برسوں کی محنت، تحقیق اور تجربات کے بعد ابن الہیثم نے ایک انقلاب انگیز کتاب کتاب المناظر کے نام سے لکھی۔ اس نے دلائل دیا کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرنے والی شعاؤں پر مشتمل ہے۔ اپنے نظریے کا ثبوت دینے کے لیے اس نے ایک آلہ بنایا اور جسے کیمرے کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابن الہیثم نے بہت سارے سائنسی کارنامے سر انجام دیے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 200 کے قریب کتابیں لکھی، لیکن آج صرف چند درجن باقی ہیں۔ اسے محدب عدسے، قوانین حرکت، تحلیلی جیومیٹری، کیلکولس، فلکیات اور حتیٰ کہ تجربی نفسیات میں بھی بانی سائنسدان کی حیثیت حاصل ہے۔ جبکہ اس کے سارے کاموں کو یکجا دیکھا جائے تو ہم اس کے کام کی حقیقی تحسین کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہے ابن الہیثم کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے، سائنسدانوں کے حوالے سے چند چیزیں۔ اس میں ہم مزید اضافہ کر سکتے ہیں اور ہم بالاختصار چند ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گوش گزار کریں گے جو کہ عباسی خلفاء کے دور میں جنہوں نے کام کیا ہے اور بہت ساری ایسی نئی تحقیقات جو ہیں وہ سامنے لائی ہیں، اس میں ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اگلی جانب بڑھتے ہیں اور یہاں پہ خلافت عباسیہ کے دوران جو امور سر انجام دیے گئے ہیں اور جو کردار نبھایا گیا ہے مختلف سائنٹسٹ سے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور فردن فردن بالاختصار ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ابراہیم فزاری کی۔ یہ شخص یہ خلافت عباسیہ کے دور میں خلیفہ ہارون الرشید کے تحقیقاتی اداروں سے اس کی وابستگی رہی اور علم فلکیات پہ ان کی تحقیقی تحریریں موجود ہیں۔ ان تحریروں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ استرلاب اور سالنامہ کی ترتیب شامل ہے۔ ہارون رشید کے کہنے پر یعقوب بن طارق کی شراکت میں ہندوستانی فلکیاتی تحریروں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ یہ کتاب 750 عیسوی میں بیت الحکمہ بغداد میں الزیج علی سن العرب کے نام سے تکمیل کو پہنچی۔ ان کے بیٹے کا نام بھی مماثلت کے ساتھ محمد فزاری تھا، جو خود بھی اپنی جگہ ایک فلکیات دان تھے۔ ابراہیم فزاری کا انتقال 777 میں ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جابر بن حیان کے بارے میں۔ یہ ایک کیمیا دان تھے، انہیں بابائے کیمیا کا لقب دیا گیا ہے۔
طبیعیات میں علم الادویہ میں ان کی تحقیق ہے اور طبیعیات میں ان کا بہت سارا کام ہے، علم الحیات میں بھی ان کی تحقیق ہے، چاند پر موجود مختلف چیزوں کی منسوبیت ان کی طرف سے ہے، اور اسے جابر کریٹر کے نام سے اس کو ان کا نام ان کو کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق اور ہمیاری جیسے معلمین سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، اور ان کی کتاب الکیمیا اور اسی طرح دیگر کتابیں میں ان کی طرف جو ہے ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم فزاری کے بیٹے محمد فزاری، یہ مسلم ریاضی دان تھے، فلکیات دان اور فلسفی تھے۔ ان کے والد کا نام ابراہیم فزاری تھا جو خود بھی ایک سائنسدان تھے۔ یعقوب بن تارک کے ساتھ مل کر برہما گپتا کے ہندوستانی فلکیاتی کام بنام سندھاتا کا بھی ترجمہ انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد یعقوب بن تارک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، مسلم ریاضی دان، فلکیات دان اور فلسفی محمد فزاری کے ساتھ جس طرح کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کتاب کی ٹرانسلیشن کی ہے، اسی طرح دیگر کئی ایسے کام انہوں نے کیے ہیں جو کہ اس دور کے اندر بہت اچھے اور نمایاں کردار تھے۔ اسی طرح ابن ترک کے نام سے ایک سائنسدان گزرے ہیں، ریاضیات میں ان کی تحقیق ہے، جبرا پر انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ 830 عیسوی میں یہ موجود تھے۔ جبرا پر کام کیا ہے جس کا آج پوری مساواتوں سے متعلق صرف ایک باب دستیاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا کام خوارزمی کے کام سے بہت مماثل تھا، اور اس کی اشاعت کا زمانہ بھی خوارزمی کی کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ کی اشاعت کے عہد ہی میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح اصعبی ایک بہت بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیوانیات، نباتات پر تحقیق اور تحریر انہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ ان کی کتاب کتاب الخلیل، کتاب خلق الانسان جو انسانی تشریح سے متعلق ہے، یہ موجود ہے۔ عباسی خلیفہ مامون رشید کے استاد اور بہت بڑے عالم دین، عربی لغت میں درجہ امامت پر یہ فائز شخص تھے۔ اسے آگے ہم دیکھتے ہیں خوارزمی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان کے بعد جن کا نام آتا ہے وہ ہے جاہز۔ تاریخ، الہیات، حیوانیات اور فلسفہ میں ان کی تحریریں اور تحقیق ہے۔ دیگر تاریخی دستاویز سے ان کے قریباً 200 کتب کا اندازہ لگایا گیا ہے، جن میں سے 30 کے قریب ہی دستیاب ہو سکی ہیں، جبکہ ان میں کتاب الحیوان، کتاب البخلاء، کتاب البیان والتبیین وغیرہ شامل ہیں۔ یہ 776 عیسوی سے 868 عیسوی تک ان کی زندگی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کندی کی۔ یہ ریاضی دان تھے، فلسفی تھے، طبیعیات دان اور موسیقی سے ان کا لگاؤ بھی تھا، اور اسی طرح موسیقی کے ساتھ یہ علاج کیا کرتے تھے۔ خلافت عباسیہ کے بغداد میں بیت الحکمہ کی ایک اہم ترین شخصیت میں سے تھے، اور سفری تجزیہ کا اعزاز انہیں حاصل تھا۔ اطباء کے لیے ادویات کی طاقت ناپنے کا صیغہ، فارمولہ وغیرہ انہوں نے تشکیل دیا، اور چند معلوم کتابیں یعنی کتاب فی الاستعمال الاعداد الہند، یہ ان کی بہت زبردست کتاب ہے۔ اسی طرح ان کے بعد ابن فرناس کا نام آتا ہے۔ طبیعیات اور علم حیات میں تحقیق و تجربات، اور آبی گھڑی جس کو ساعۃ الماء کہا جاتا تھا، انہوں نے ابن فرناس نے اس کی تخلیق کی تھی۔ انہوں نے رائٹ برادرز سے 1000 سال قبل 875 عیسوی میں اپنا گلیڈر تحلیق کر کے پہلی انسانی پرواز کا تجربہ کیا۔ اس سے قبل 852 عیسوی میں مسلم اسپین ہی کے آرمین فرمان نے اسی قسم کا تجربہ کیا تھا، اور وہ ہوائی چھتری کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے فلپ ہیٹی کے مطابق ابن فرناس تاریخ میں پہلے شخص تھے جنہوں نے سائنسی طریقے سے پرواز کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں علی ابن ربان الطبری۔ یہ طب میں تحقیق و تحریر ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور طبی دائرۃ المعارف انہوں نے مرتب کیا۔ مشہور مسلم سائنسدان رازی کے معلم بھی تھے، اور معلومہ کتب فردوس الحکمہ، اسی طرح حفظ الصحت وغیرہ ان کی نسبت ان کی طرف ہے۔ اسی طرح ان کے بعد نام لیتے ہیں جابر بن سنان البتانی۔ یہ ان کے نام میں سابی شامل ہونے کی وجہ سے غیر مسلم ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن اگر نام ہی کی بات کی جائے تو ان کا مکمل نام تو ابو عبداللہ محمد بن جابر بن سنان حرانی الصابی البتانی ہے۔ ریاضی اور بالخصوص مسلیات میں
مسلسیات میں اہم تحقیقات اور شمسی سال کے 365 دن 5 گھنٹے اور 46 دقیقے اور 24 ثانیے ہونے کا تخمینہ لگایا، اور ان کی کتاب کتاب الزیج کے نام سے موجود ہے۔ اسی طرح ایک سائنسدان ہیں جن کا نام الفرغانی ہے، اجرام فلکی کی حرکات پر تحقیق و تحریر انہی کی طرف موسوم کی جاتی ہے۔ مامون کی زیر سرپرستی 813 سے 833 تک بغداد میں ہونے والے زمین کی قطر کی پیمائش کے منصوبے میں یہ شامل رہے ہیں۔ بغداد سے مصر واپس آ کر 856 میں اسطرلاب پر ایک تحقیقی شرح لکھی، اور 861 کے دوران میں بنائے گئے نیل پیما کی اپنی زیر نگرانی تعمیر کروائی۔ چاند پر موجود حفرۃ الفرغانی انہی کے نام سے منسوب ہے۔ اسی طرح طب کے حوالے سے اور فلسفہ و کیمیا کے حوالے سے ایک شخصیت گزری ہے جنہیں ابو بکر رازی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیمیائی مرکب الکحل کی دریافت کا سہرا ان کے سر ہے۔ بعض ذرائع تیزاب کبریت کی دریافت بھی انہی سے منسوب کرتے ہیں، اور دیگر ایسے تاریخی شواہد بھی پیش کیے جاتے ہیں جن کی روح سے اس تیزاب کی دریافت کا سہرا بھی جابر بن حیان کے سر جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے جسے الفارابی کہا جاتا ہے۔ علم ریاضی، طب، فلسفہ اور موسیقی میں مختلف تحقیقیں کی ہیں، ان کی تحریریں موجود ہیں، اور منطق یعنی لاجک کے حوالے سے علمی گرہ بندی انہی کی طرف سے منسوب کی جاتی ہے۔ ان کو ارسطو کے بعد دوسرا بڑا فلسفی بھی کہا جاتا ہے، اور علم طبیعیات میں وجود خلا پر ان کی اہم تحقیقات ہیں۔ اس کے بعد مسعودی کی بات آ جاتی ہے۔ پہلی بار وسیع پیمانے پر تاریخ اور جغرافیہ کو پیوست کرتے ہوئے کتب تحریر کی، دنیا بھر میں اپنے سفر سے اخذ کرتا تجربات کی بنیاد پر تخطیط التاریخ، جغرافیہ اور زمینیات جیسے موضوعات کا احاطہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس عالم کا تعلق معتزلہ گروہ سے تھا۔ اس کے بعد ہے احمد بن وحشیہ، کیمیا دان ہے، زراعت دان ہے اور ماہر مصریات و مورخ، اور یورپ میں ہونے والے عربی سائنس کی ابتدا کے تراجم جو ہیں وہ انہی کے نام سے آتا ہے۔ عربی کتب مقالات کی مشہور فہرست تیار کرنے والے ابن ندیم کی کتاب بنام کتاب الفہرست میں ابن وحشیہ کی متعدد کتب مقالات کے نام پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں عبد الرحمن صوفی کے حوالے سے۔ یہ بھی 903 سے 968، یعنی یہ خلافت عباسیہ کے دور کی طرف ہی ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح ابو القاسم زہراوی، یہ بھی ایک معروف جدید آپریشن کے موجد ہیں، جنہوں نے آپریشن میں کام آنے والے بہت سے اوزار بنائے جو اب تک استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ اندلس میں پیدا ہوئے تھے اور بڑے طبیب اور جراح تھے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے نام ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سائنٹسٹ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے انداز سے جس حد تک ممکن ہو سکا ہے انہوں نے کردار نبھائے ہیں، اور سائنسی ترقی کی ہے، اور مختلف چیزوں کی ایجادات کی ہیں، اور ان تمام کے اوپر جن لوگوں کی سرپرستی تھی وہ خلافت عباسیہ میں سے خلیفہ ہارون تھا یا مامون تھا، یا ان کے بعد آنے والے ان کے خلف متعدد خلفاء تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ خلافہ عباسیہ میں اگر ہم اس بات کو نوٹ کریں کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، بظاہر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، ایک بات جو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نوٹ کریں تو اموی خاندان نے اسلامی سلطنت کی وسعت کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اموی خاندان جہاں پر اسلامی سلطنت کو اور اس کی وسعت کو چھوڑ کر گئے تھے، اس کے بعد یہ نہیں ہو سکا کہ عباسی خاندان نے یا عباسی خلافت نے کوئی نئی چیز جو ہے یا کوئی نیا علاقہ جو ہے وہ فتح کیا ہو۔ ہاں، یہ ہے کہ اندلس کی حکومت وہ امویوں کے پاس رہی ہے، اور عباسی جو ہیں وہ وہاں تک نہیں جا سکے یا ان کی کاوشیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ عباسی خاندان نے نئے علاقوں کو فتح کرنے کی بجائے انہوں نے جو علاقے مفتوح ہو چکے تھے، مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکے تھے اور ان کی سلطنت میں موجود تھے، انہوں نے یہ کوشش کیا کہ اس کو ہی زیادہ ترقی دی جائے، اور وہ ترقی سائنس کے حساب سے بھی تھی اور دیگر علوم کے حوالے سے بھی ہے۔
اب ہم انشاءاللہ اگلے جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ہم اسلامی قوانین کے حوالے سے جو مختلف اس دور کے مختلف قسم کے مذاہب کہہ لیں یا ان کے گروہ بندی بن گئی تھی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، جس میں معتزلہ وغیرہ اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سائنسی ترقی تھی، لیکن اس سائنسی ترقی کے اندر زیادہ کوشش یہی کی گئی کہ ایسے علوم دریافت کیے جائیں جس میں انسانی نفسیات یا اس کے جسم کے ترقی اور یا اس کے جسم کی حفاظت اور دیگر امور کو بہتر طریقے سے سر انجام دیا جا سکے، جبکہ وہ علوم جو دینی علوم ہیں ان کے بارے میں بھی ترقی ہوئی ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن جو گروہ بندی ہوئی معتزلہ اور دیگر جو ایسے گروہ سامنے آئے جنہوں نے ایمانیات کے حوالے سے بھی باتیں کی، اور خود خلیفہ مامون جو ہے وہ ان کی ہر بات کو ماننے والا تھا، اور بعد ازاں پھر جو ہے اس نے توبہ طائب بھی ہو گیا اور پھر سرپرستی بھی چھوڑ دی۔ ایک وقت تھا کہ اس نے سب سے زیادہ سرپرستی کی ہے معتزلہ کی، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو خلافت عباسیہ کے اندر انہوں نے جتنی بیت الحکمہ کے نام سے جو ایک یونیورسٹی قائم کی تھی یا ایک ترجمے کا یا لائبریری کا انداز اپنایا تھا، اس کے اندر بہت زیادہ مثالی کام ہوئے ہیں جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ اگر خلافت ہو اور اس خلافت میں اسلام کا جو ایک انداز ہے کہ علم کا حصول، پھر اس کو پھیلایا جائے اور غور و فکر اور تدبر کیا جائے جیسا کہ شرعی طور پر بھی ہمیں حکم ہے، تو اس میں بہت ساری نئی چیزیں ہم جو ہیں وہ آگے لا سکتے ہیں۔ یہی وہ علوم تھے کہ بعد میں یورپ نے ان کو اپنے علاقوں میں لے جا کر ان کو کاپی کیا، اور یہاں تک کیا کہ ہمارے ان سنہرے جو زرعی دور کے سائنٹسٹ تھے ان کے نام تک بھی مٹا دیے اور ان کو ختم کر دیا۔ اور آج ہم جو ہے اگر ان کا نام آتا بھی ہے تو وہ انہی کی زبان سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بعد میں کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ایک کمی ہے، یہ مسلمانوں کی ترقی نہ ہونے کی کچھ وجوہ ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہے، کہ ہم نے خلافت کو چھوڑ دیا یا اس انداز کو چھوڑ دیا یا علم حاصل کرنا اور اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کو چھوڑ دیا، جس کا نقصان آج بھی ہم اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اس کے لیے کوشاں بھی رہیں اور مزید دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی حکومت نصیب فرمائے جو کہ مسلمانوں کو نشأت ثانیہ جس طرح تھی اسی طرح ایک نیا ولولہ اور جذبے کے ساتھ امت مسلمہ اٹھے اور ان تمام علوم پہ دسترس جو ہے وہ پالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ راضی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔